रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जी, अब हम 29 जो जुज़ है इंशाअल्लाह ताला पहले हम उसकी जो पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे, तो आप में से जो भी पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। मैं पढ़ूं? पढ़िए। इम्तिहान। कौन अच्छा अमल करके आता है? नमाज, रोज़ा, सदका, अखलाक किसका अच्छा है? एहसन अमल वो जो दुरुस्त नियत और सुन्नत के मुताबिक हो। जहन्नुम की शिद्दत दहाड़ रही होगी, गैज़ो गज़ब से फटी जा रही होगी। सुनना समझना। जहन्नुम से बचने के लिए हक बात सुनना और समझना ज़रूरी है। तब रब की खशियत, रब से डरने वालों के लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर है। अल्लाह के खौफ से रोने वाला जहन्नुम में नहीं जाएगा। जुल्म। अल्लाह ने सबसे पहले कलम पैदा किया और उसे हर चीज़ की तकदीर लिखने का हुक्म दिया। ना ख़त्म होने वाला अजर अजीम अखलाक की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। अच्छे अखलाक वाले दुनिया व आखिरत के अजर लूट लेते हैं। खैर रोकने वाले खैर से महरूम रहते हैं। अल्लाह की दी हुई नेमतों को दूसरों के साथ बांटते रहे। सजदा न कर सकना। मुनाफिक और रियाकार क़यामत के दिन सजदा न कर सकेंगे, क्योंकि वो दुनिया में सजदे से इनकारी थे। ठीक है। हदीद। तेज हवा। एक हफ्ते तक मुसलसल चलने वाली तेज आंधी से आध हलाक किए गए कि उनका नामो निशान न बचा। अमल नामे दाएं हाथ में लेने वाले पसंदीदा ऐश में, जबकि बाएं हाथ में लेने वाले जहन्नुम में होंगे। हदीस। कुरान कौल शायर या कौल का काहिन नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है। रब अजीम की पाकीज़गी बयान करने के लिए उसके नाम की तस्बीह पढ़े। सुभान रब्बिल अज़ीम। फिदिया। अज़ाब से बचने के लिए इंसान अपने बेटे, बीवी, भाई, खानदान को फिदिया में देना चाहेगा, मगर ये मुमकिन न होगा। मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम। दीगर खूबियों के साथ नमाज में दवाम इख्तियार करने वाले, उसकी हिफाजत करने वाले। रात दिन काम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, रात दिन का लिहाज किए बगैर उसकी तरफ दावत देते हैं। आग में दाखिला। कौम नूह गर्क करके आग में दाखिल की गई। कब्र में जिसके लिए आग है वो उसमें चला जाएगा। नूह की दुआ। रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैतिया मुमिनन व लिलमुमिनीना वल मुमिनाति व ला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। जिन्नात। एक दफ़ा कुरान सुनने ने जिंदगी बदल दी। ईमान लाए और तबलीग शुरू कर दी। क़यामुल लैल। रात की नमाज में कुरान ठहर ठहर कर पढ़ो। रात का उठना नफ्स की तरबियत के लिए अहम है। खैर का अजर। नमाज, ज़कात, कर्ज़ हसना जो नेकी अपने लिए आगे भेजोगे उसका ज़्यादा अजर अल्लाह के पास पाओगे। मुबल्लिग की खूबियाँ। ज़ाहिर व बातिन में पाकीज़ा हो, दुनियावी फ़ायदे के लिए एहसान न करे, रब की खातिर सब्र करे। जहन्नुम में जाने की वजह। नमाज न पढ़ना, मिस्कीन को खाना न खिलाना, दीन के खिलाफ बातें बनाना, आखिरत को झुठलाना। इंसान का गुमान। अल्लाह हड्डियां जमा न कर सकेगा, क्यों नहीं? जो उंगलियों की पोरे दुरुस्त बनाने पर कादिर है, वो आसानी से ये कर लेगा। आमाल की खबर। आगे भेजे और पीछे छोड़े सब आमाल की खबर इंसान को दी जाएगी। शादाब चेहरे। कयामत के दिन कुछ चेहरे रब को देखकर तरोताज़ा हो जाएंगे। बेरौनक चेहरे।
भारी मुसीबत में जा पड़ने की फिक्र चीज़ों को बेरौनक कर देगी। रहनुमाई इंसान को पैदा करके हिदायत की राह दिखा दी गई। ख्वाह अब शुक्रगुजार बने या नाशुक्रा। लिवजिल्ला अल्लाह की दीदार की खातिर मिस्कीन, यतीम, कैदी को खिलाने वाले बदला और शुक्रिया नहीं चाहते। क़यामत आएगी, रब के फैसले तक सब्र के साथ इंतज़ार करे। गुनाहगार नाशुक्र की पैरवी ना करे। सुबह व शाम रब को याद करे। रात में सजदे और तस्बीह करे। रब के रास्ते पर चलने की तौफीक रब ही से मिलती है। क़यामत आएगी तो सितारे मिट जाएंगे, आसमान फट जाएगा, पहाड़ उड़ जाएंगे। हलाकत है अल्लाह की अहकामात और यौम आखिरत को झुटलाने वालों के लिए। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। जज़ाकल्लाह खैर। जी इंशाल्लाह अब हम अपना आगाज़ करेंगे 29 पारे का तिलावत के साथ, फर्स्ट आयत और उसके बाद ट्रांसलेशन। तो आप में से जो भी पढ़ना चाहता है, आज सूरह मुल्क शुरू होगी। इसकी आयत 30 हैं और इसके रुकूआत 2 हैं। और सूरह मुल्क की अहमियत हम सब जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सूरह सजदा और सूरह मुल्क जो है रात में पढ़ के सोते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार इसकी हदीस साबित हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब में एक सूरत ऐसी है जिसमें सिर्फ 30 आयत हैं, ये आदमी की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि इसको बख्श दिया जाएगा। तो यहाँ हमने कोशिश करनी चाहिए कि रात को हम जो है सूरह मुल्क पढ़कर सोएं। इसी तरह आप देखें बेशुमार अहादीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ये पढ़ते थे और सूरह सजदा भी पढ़ते थे। और सूरह मुल्क के बारे में इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये जो है अज़ाब कब्र जो है वो रोक देती है, क्योंकि इसका जो पढ़ने वाला है उसको उम्मीद है कि वो अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे हम इसे पढ़ेंगे आप देखिएगा इसमें अल्लाह ताला की कैसे हम्दो सना भी बयान हुई है। और आप ये जैसे हम कहते हैं सुबह शाम के अस्कार के अलावा सोने से पहले की कुछ दुआएं हैं उसमें आप इसे शामिल कर लें, क्योंकि ये सिर्फ 2 रुकू आते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें याद होगी। तो किस किस को याद है, ज़रा थम्स अप करें। सूरह मुल्क किसी को याद है? 2 रुकूआत पर मुश्तमिल है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, शाकिरा को है, आयशा को है और जी याद है, लेकिन अफरोज। एकदम पक्की नहीं है। हम्म। याद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी जो सूरह है जो आप हिफ्स कर लेते हैं उसका तरीक़ेकार सबसे बेस्ट ये होता है कि आप उसे नमाजों के अंदर पढ़ते रहें ताकि वो भूलें ना आप, और वो बार बार आपको मतलब याद पढ़ने की वजह से याद रहे। जी आप में से जो पढ़ना चाहता है वो फर्स्ट आयत पढ़े और फिर ट्रांसलेशन शुरू कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूं? जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अऊज़ु रहमतुल्लाहि व बिल्लाहि बरकातुहू। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। जी ये आयत आप जिसने नोट करिए, ये आयत नंबर 2 जो है इसमें सूरह मुल्क की। आप देखें पहली बात तो बरकत वाली ज़ात बताई गई कि जिसके हाथ में सारी मुल्क है, मतलब जो खालिक है हमारा, और कहा गया वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है, जिसे चाहे जितना दे, जिससे चाहे ले ले। और उसके बाद आयत नंबर 2 में बताया जा रहा है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अजीज़ उल गफूर। और वही है अगर आप देखें कि जिसने मौत को पैदा किया और ज़िंदगी को भी, और तुम्हें आजमाता है कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, मतलब कौन जो है नेकी की तरफ आता है। अगर देखें अरकान इस्लाम जो है वो तो हम पे लाजिम है, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसे तो हम किसी सूरत छोड़ ही नहीं सकते, हमारे फ़राइज़ में से शामिल है। क्योंकि जिस तरह किसी घर के पिलर्स होते हैं, ये हमारे अरकान इस्लाम बिल्कुल ऐसे ही हैं।
اگر آپ ان کو ادا نہیں کرتے اور تو آپ سمجھ لیں ہماری زندگی بالکل ایسی ہے جو بغیر پلر کے کبھی بھی گر سکتی ہے. جن گھروں کو بغیر پلر کے بناتے ہیں وہ ہمیشہ گر جاتے ہیں. اب کیا ہے کہ آپ نے یہ پڑھا ہے تو اب وہ جو ہے آپ کا نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، اور جو جتنا لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی ملنے والا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر آپ اگر یہ چاہتے ہیں یہ نیکیاں کریں اور اس کے بعد وہ آپ کی نامہ اعمال میں موجود ہوں تو اس کو محفوظ کرنا بھی سیکھ جائیں. جیسے قرآن نے بار بار کہا کہ نماز کی حفاظت کرو. حفاظت کیا ہے کہ ہم نیکی کا لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، تو اپنے آپ کو بھی برائی سے روکیں. کیونکہ جب ہم کوئی بھی برا عمل کرتے ہیں تو ہماری جو نیکیاں ہیں اس شخص کے پاس چلی جاتی ہیں. جیسے ایک غیبت ہی لے لیں آپ، کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ایک طریقے سے ہم اپنا کریڈٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نیکیوں کا، کہ وہ جتنا چاہے سوائپ کرتا جائے، اور جتنی ہم اس کی برائی کرتے ہیں ہماری جو نیکیاں ہیں وہ اس کے پاس چلی جاتی ہیں جس شخص کی ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے کہ کیونکہ دیکھیں فار ایگزامپل میں گھر سے نکلی ہوں، چاہے مجھے گروسری کرنی ہو، اور میں نے گھر میں اپنے والیٹ کے اندر 1000 درہم رکھے ہیں اور وہاں جا کے میں دیکھوں کہ وہ 500، تو مجھے کتنا افسوس ہوگا کہ میں نے سامان تو 1000 کا لینا تھا اور یہ 500 ہی بچے ہیں. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے نیکیاں کی اور ان کی حفاظت نہیں کی تو پھر آپ کو وہ نہیں ملنے والی نیکیاں آخرت میں. اگر آپ چاہتے ہیں انہیں محفوظ رکھیں تو عبادت کرنے کے بعد جو نیکیاں آپ کما لیتے ہیں ان کی حفاظت بھی کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ جو ہے وہ غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس زندگی میں ہی اس سے اپنی توبہ کر لیں. اور توبہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں. توبہ یہ ہوتی ہے کہ جو غلطی آپ سے ہو گئی ہے، آپ وہ غلطی آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تو وہ دوبارہ نہ کریں، اس سے اچھے طریقے سے آپ وہ ہو جائیں کہ اب آج کے بعد میں یہ کام ہی نہیں کروں گا، وہ کام دوبارہ نہ دہرائیں جس پر آپ نے اللہ سے توبہ کر لی. جی آگے بڑھیے. جس نے ساتوں آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا تو اے دیکھنے والے رحمان کی پیدا کرنے میں تو کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا. دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر دو بار دیکھ لیں، تیری نظر تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی. بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں ستاروں سے زینت والا بنا دیا ہے اور انہیں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر دیا ہے، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے. جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے. جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے جہنم کے دروغے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا. تم بڑی گمراہی میں ہی ہو. اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے. بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے. 100 دفعہ ہو جائیں دوزخی. بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے. جی اور تم اپنی یہاں پر دیکھیں بتایا گیا ہمیں آسمان کے بارے میں کہ دنیا کو چراغوں سے زینت والا بنایا اور انہیں شیطان کے مارنے کا ذریعہ. تو اگر آپ دیکھیں کہ ہم جب بھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم ان میں نقص نہیں دیکھ سکتے. اگر ہم کوشش کریں کہ اس میں سے نقص نکالیں تو ہم 1000 دفعہ آسمان کی طرف دیکھیں اور ہماری نظریں دوڑ کر واپس آ جائیں گی کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اور اگر آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہمیں اس میں سورج، چاند، ستارے نظر آتے ہیں، ساتھ میں بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو نظر ہے وہ ستاروں سے اوپر نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ غالب ہے، تو اس کی جو ذات ہے وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے. اور جو شیاطین کا معاملہ ہے،
جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے آسمان پہ، وہ کبھی بھی اس کو سن نہیں سکتے، اس کو اپنے پاس سے لے کر نہیں آ سکتے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، شہاب ثاقب جو ہے وہ ان کا پیچھا کرتی ہے، اور وہ کوئی بھی سنگن نہیں لے سکتے جو آسمان پہ فرشتوں یا اللہ تعالیٰ کی جو بات چیت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں جہنم کی بات کی، اس کی آواز کی تو کہا جاتا ہے جیسے ہمیں دنیا میں سب سے بری آواز جو لگتی ہے وہ گدھے کی لگتی ہے، کہا جاتا ہے اس کی طرح وہ چیخ رہی ہوگی. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے جہنمیوں کے بارے میں کہ ان کا کیا حال ہوگا. اور یہ جو آیت نمبر 12 ہے اس میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمارا رب ہے، وہ ہمارا جو پروردگار ہے، جو غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کو جو ہے بخش دیتا ہے، مطلب ان کی بخشش کرتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے نہیں ہیں اور بن دیکھے جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے. جیسے ہم دیکھیں ہمارا جو ایمان مفصل اور مجمل ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ ہم کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. آپ دیکھیں بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم نے نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا ہے لیکن ہم نے ان کی ہسٹری میں ان کے بارے میں پڑھا ہے، فرشتوں کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ہم بن دیکھے فرشتوں کے بارے میں ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ غیبانہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ دیکھیں غیب کا جو علم ہے وہ کیا ہے کہ بن دیکھے ہی ایمان لے کر آنا ہے. اسی لیے ہی آپ کو کہا گیا کہ اپنی تقدیر کے بارے میں جو ستاروں کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے یا آپ ہاتھوں کی لکیریں دوسروں کو دکھاتے ہیں، اس کو ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ جو آپ کے فیوچر میں ہونے والا ہے وہ جاننے والی ذات صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہاں بخشش صرف ان کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے بہتر طریقے سے خشیت رکھتا ہے اور پھر اپنی مغفرت طلب کرتا ہے. تو یہاں آپ اپنے پریکٹیکل پوائنٹ میں رکھ لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اللہ سے آپ اللہ کی خشیت بھی رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی جائیں گے. جی. اور تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی باتوں تک کو بھی بخوبی جانتا ہے، بھلا جی وہ نہیں جانتا؟ یہ دیکھیں 13 میں آیت نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، اس میں بھی کیا بات کہی جا رہی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری جو ہے اعمال اور تمہاری مطلب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں سے نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اور تمہاری نیتوں سے تمہیں جانتا ہے کہ تم گمان کرتے ہو، کیا سوچتے ہو. تو یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مطلب ہم اللہ تعالیٰ پہ ظاہر کریں یا چھپائیں، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. انسان سے تو ہم چھپا سکتے ہیں کیونکہ سم ٹائم ہم بول کچھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل و دماغ میں کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ انسان ہے نہیں پہچان پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ایون آپ دیکھیں نا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہی کہا گیا ہمیں کہ آپ گمان کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ کا ایک گمان پورے طریقے سے اسٹرانگ نہیں ہوتا تو یہ تو یاد ہی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور وہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ ایک کیمرہ وہ ہوتا ہے نا جو ہماری اپیرنس دیکھتا ہے، وہ ہمارے اندر سے بھی دیکھ رہا ہے، جو ہمارے خیالات ہیں، جو ہماری سوچ چل رہی ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور وہ ہمارے تمام ایکشنز کو بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ ایسی ذات ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھنے والی ہے. تو یہ جو آیات ہیں یہ بہت پیاری آیات ہیں، ان کو آپ نوٹ کرتے جائیے اور اس سے اپنے پریکٹیکل پوائنٹس لکھتے جائیے. جی. بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بڑا باریک بین باخبر ہے. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو، اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک تمہیں زمین لرزنے لگے؟ یا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا. کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ جی اس میں آپ دیکھیں انہیں اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ رہتا تو اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، لیکن اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو تمہیں زمین میں دھسا بھی سکتا ہے اور آسمان سے پتھر بھی نازل کر سکتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت لوط کی قوم پر نازل ہوا تھا وہ عذاب. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی بتا رہا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ
جو ہے غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم غضب میں نہ لے کر آئیں اور اس کی جو رحمت ہے وہ ہمیشہ طلب کریں۔ جی انہیں رحمان ہی تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، سوائے اللہ رحمان کے تمہارے وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہیں۔ اگر اللہ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں پھر روزی دے گا؟ دیکھیں، بلکہ وہ آپ کافر تو بچوں کو سائیکل چلاتے دیکھی ہوگی، بچے کیا کرتے ہیں، سائیکل پیڈل مارتے رہتے ہیں اور تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو اسٹاپ کرتے ہیں، لیکن ان کی جو وہ ہوتی ہے سائیکل وہ چل رہی ہوتی ہے۔ سیم آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا، پرندے اپنے پر پھیلاتے ہیں، جب اس کو موو کرتے ہیں ان کے ونگس تو وہ اڑنے لگتے ہیں۔ سم ٹائم کیا کرتے ہیں، وہ اپنی جو پر ہوتے ہیں، جو ان کے ونگس ہوتے ہیں، ان کو سمیٹ لیتے ہیں، لیکن وہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور انہیں تھامنے والا جو ہے، کیونکہ ہوا میں جو اگر وہ آسمان پر اڑ رہے ہیں تو ہوا بھی تو ان کو الگ ڈائریکشن میں لے کے جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پر پھیلانے سے لے کر اس کے سکیڑنے تک اس کو جو تھامنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش میں موجود ہے، لیکن زمین والوں کو دسانا یا ان پہ آسمان سے بارش کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں اس کی خلقت، اس کا مالک ہونا جو پہلی آیت میں بتایا گیا وہی اس کی وضاحت ہے۔ اور اب جو مثال دی جا رہی ہے وہ پرندے کی مثال دی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ اڑتا بھی ہے، پر بھی پھیلاتا ہے اور سمیٹ بھی لیتا ہے، لیکن اس کو تھامنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ جی بلکہ وہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چل رہا ہو؟ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ جی، اس میں آپ دیکھیں یہ بات جو کہی جا رہی ہے، جو اوندھے مطلب الٹا چلے وہ صحیح راہ پر ہوگا یا سیدھا چلنے والا؟ آپ دیکھیں جو منہ کے بل پر چلے گا، فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا یوگا اور ایکسرسائز کرتے ہوئے جو ہے آپ ہاتھ نیچے زمین پر ہوتے ہیں، پیر اوپر ہوتے ہیں، اوندھے ہو جاتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں نا آپ کو رائٹ دکھتا ہے نا لیفٹ دکھتا ہے نا، آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ بتاؤ وہ زیادہ بہتر ہے جو سیدھے راستے پر ہے؟ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ رحمان کا راستہ ہے۔ جو اوندھے منہ جا رہے ہیں وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تمہیں سیدھے طریقے سے جا سکتے ہو تو کیوں نہیں تم اللہ کے راستے کو پکڑ لیتے جو رحمان کا راستہ ہے؟ تو یہ آیت نمبر آپ 22 بھی اس میں نوٹ کر لیجیے اپنے پریکٹیکل پوائنٹ میں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی اگر آپ دیکھیں جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ یہاں پر دیکھیں کہ واقعی ہم اپنے مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ جن چیزوں کی بات کی ہے، کان، آنکھیں اور دل، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کانوں سے سن لیں، آنکھوں سے دیکھ لیں یا دل کے اندر کچھ اچھا گمان کر لیں؟ اس تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، جیسے کسی کو دل کی پرابلم ہوتی ہے یا اور وہ سن نہیں سکتے یا وہ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ اس چیز کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے ان کے لیے۔ ہم الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے پہلے تو ان چیزوں کا۔ دوسرا، اگر اس کے صحیح معنی لیں تو وہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھ حق دیکھ رہی ہو، آپ کا دل حق بات جو کہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کی وحدانیت ہے اس کو آپ کا دل تسلیم کر رہا ہو، آنکھیں جب دیکھیں تو خوش ہو جائیں اور جب کان اس کے بارے میں سنیں تو اس پہ شکر گزار ہوں۔ جیسے کہ ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، اس قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، ہمیں اس پر اللہ کا بے شمار شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس کے قرآن کو سن سکیں اور اس قرآن کو ہم سننے کے ساتھ سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ ہم سب کے گھر میں جب سے ہم مطلب نیو بورن بیبی سے لے کے آج تک قرآن تو ہمارے گھر میں موجود تھا، ترجمے کے ساتھ موجود تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اسے ترجمے کے ساتھ پوری ٹرانسلیشن کے ساتھ ہم اسے پڑھیں۔ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، جو ہسٹری سے ہوں یا کچھ انبیاء کرام کی، تو آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ وہ نہیں بھی سمجھ پا رہے تو کوشش کریں کہ آپ کے لنک میں کوئی ایسا شخص ہو جس سے آپ اس کی پوری وضاحت لے لیں، یا آپ دیکھیں کہ کچھ آیتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو واضح طور پر آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے، جیسے ہم نے دیکھا تھا سرگوشی سے منع کیا گیا، غیبت سے منع کیا گیا، قتل سے منع کیا گیا، آپ دیکھیں اس کے علاوہ زنا کرنے والوں کو منع کیا گیا، شراب سے منع کیا گیا، اور جو وضو کے فرائض بتائے گئے۔ تو یہ تمام چیزیں تو ہمیں جب ہم قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھتے ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ یہ تمام چیزوں کا علم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اس میں کہا جا رہا تھا جو ہم نے شروع سے ابھی تک پڑھا کہ اللہ کی وحدانیت کا ہمیں اچھے سے پتہ لگ جاتا ہے انڈیویجول، اگر ہم خود بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ سب نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز جاری رکھنی ہے گھروں کے اندر کہ آپ قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ ہم سب کوشش کرتے ہیں قرآن کو عربی متن کے ساتھ پڑھیں، تو اسی طرح آپ کوشش کریں کہ قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھنا شروع کر دیں انڈیویجول بھی، تاکہ آپ کی چیزیں جو ہیں کلیئر ہوں۔ اور جب کبھی بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، تو ایک میں نے آپ کو ٹول فری نمبر دیا تھا، یو اے ای کے مفتی کرام ہیں، تو آپ ان کو بھی کال کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے لنک میں پاکستان میں بھی مفتی کرام ہوں یا جو آپ کو مناسب لگتے ہیں کہ ان کے علم سے آپ فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی آیات ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کان، آنکھیں اور دل دیے ہیں، اس کا شکر ادا یہی ہوگا کہ اس سے ہم حق کو جانیں اور اس کو مانیں۔ جی کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کے قریب تر پالیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا اگر یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، یہ بات آپ جانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بار بار یہی کہا ہے کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بے شمار جگہوں پہ یہ بھی کہا ہے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، لیکن ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی علامات کیا ہوں گی، جو کہ اب ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر وہ دکھ رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں بتایا کبھی بھی کہ اس وقت اور اس لمحے قیامت برپا ہو۔ جی آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، میں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے گا؟ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زمین میں پانی اتار دیتا ہے۔ کیسے اتارتا ہے آپ دیکھیں کہ زمین آسمان سے بارش ہوئی اور پانی زمین میں اتر گیا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں لوگ کنویں کھدواتے ہیں لیکن وہ خشک نکلتے ہیں، جتنی بھی آپ اس کو گہرا وہ کر لیں، تو اللہ ہی تعالیٰ ہے جو پانی کو خشک کر دیتے ہیں، اور وہی ہے جو اس کو مشینوں کے ذریعے سے اگر آپ کھینچیں تو اس میں سے پانی نکل بھی آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں رحمتیں دینے والی ہے۔ بے شک اب سورہ قلم آئی ہے، اور سورہ قلم جو ہے وہ مکی سورہ ہے، اس کی آیات جو ہیں وہ 56 ہیں، اور اس کے رکوعات جو ہیں 2 ہیں، تو انشاءاللہ یہ شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے پر پڑا ہوا ہے۔ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ جی یہاں پر دیکھیں اسٹارٹ جو ہوئی ہے
وہ قلم سے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں قلم کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے قسم کھائی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے چیز پیدا کی یہ ان میں سے قلم بھی ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیریں بھی لکھی ہیں، اور ہمیشہ یہ چیز آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ جن چیزوں سے ہم لکھتے ہیں، وہ پینسل ہو، وہ مارکرز ہو، وہ جو بھی چیز قلم کی دائرے کے اندر آتی ہے اور لکھی جاتی ہے، ان کی قدر کریں۔ جیسے بچوں کے جب پیر میں گر جاتی ہے پینسل یا قلم تو وہ اس کو پیر لگاتے ہیں، ان سے کہیں کہ آپ اس سے علم سیکھتے ہیں، کبھی اس کو پیر نہ لگیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں اس پینڈیمک کے بہت سارے پرانس اینڈ کونس ہیں، جو کووڈ آیا تو اس میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ڈیجیٹل انفارمیشن پر آ گئے اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ قلم کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ تمام جو دریا ہیں وہ اگر سیاہی بن جائیں یا اتنے ہی اور ہوں تو وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے، قرآن میں ہم نے پڑھا۔ آج قلم کی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیں قلم، سیاہی اور ان تمام چیزوں کی ایک اہمیت ہے، اور آپ دیکھیں میں نے اور آپ نے، ہم نے اسی طرح علم حاصل کیا کہ ہم لکھا کرتے تھے، ہم کتابوں کو ایسے پڑھتے تھے کہ ہم فزیکلی انہیں ٹچ کر سکتے ہیں، ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جس کام کے لیے آپ کے جتنے سینسز استعمال ہوتے ہیں وہ اتنی ہی دیر پہ آپ کے ذہن میں بیٹھی رہتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہماری آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں، ہم اسے ٹچ کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں 3 سینسز تو یہی ہو گئے آپ کے، کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، آپ اسے ٹچ کر سکتے ہیں، اور آپ بات بھی کر رہے ہیں اور آپ سن بھی سکتے ہیں۔ تو جتنے زیادہ سینسز یوز ہوں گے اتنا ذہن میں آپ کے بیٹھے گا۔ آج ہمارے بچوں سے آپ پوچھ لیں ذرا، انہوں نے 2 دن پہلے جو پڑھا تھا، ہم کیا چاہنے لگے اب؟ ویسے تو ہر ایک کا بچوں کو دینے کا طریقہ کار الگ ہے علم، تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں بس کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، ان کو لکھنا آتا ہے نہیں آتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور الگ الگ چیزیں۔ صرف میرا کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ قلم کی ایک اپنی اہمیت ہے، بچوں کو اس چیز سے مت دور ہونے دیں، کیونکہ یہ جو کووڈ کی وجہ سے ہمارے بچے اسکرین ٹائم جن کا بڑا ہے، آپ دیکھیے گا، کیونکہ فیوچر میں آپ کو یہ دکھے گا کہ جس طرح انہوں نے بچوں کو اسکرین پہ لگا دیا ہے، یہ پورے طریقے سے جب بچوں کی آنکھیں تباہ ہو جائیں گی تب ان کو خیال آئے گا کہ نہیں یہ طریقہ کار غلط ہے اور اس کا کوئی اور ہمیں آلٹرنیٹ نکالنا چاہیے۔ تو اپنے بچوں کا پہلی بات کہ خیال رکھیں، ان کو اہمیت بتائیں، خود بھی اس کو یاد رکھیں کہ قلم کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر کہا گیا تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہی کہتے تھے نا کہ وہ دیوانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دیوانے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ تو اللہ کے پیارے اور محبوب رسولوں میں سے رسول ہیں۔ جی آگے پڑھیے۔ بس تو جھٹلانے والوں کو نہ مان، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، بے وقار تانے دینے والا، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گناہگار ہے، سنگ دل اور ان سب عیب کے علاوہ بے نصب ہے۔ جی اس کی سرکشی یہاں پر دیکھیں وہ جو نرمی والی بات کی ہے وہ کیا ہے، ابھی ہم نے پڑھی کہ اگر ان کے معبودوں کے بارے میں آپ تھوڑی نرمی بڑھتے ہیں تو یہ فوراً سے آپ پہ غالب آ جائیں گے۔ ایک تو یہ بات بتائی جا رہی ہے اس میں، تو کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ ذرا بھی جو ہے نا آپ نے نرمی نہیں بدلنی۔ پھر کہا گیا جو تسلسل کے ساتھ ہے، ایک تو آپ نے کسی کے بھی عیب گوئی نہیں کرنی ہے، یہ آیات جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے تمام۔ پھر چغل خوری نہیں کرنی ہے، بھلائی سے روکنے والے، حد سے بڑھ جانے والا گنہگار ہے، کیونکہ یہ جو عمل ہے اسے برا قرار دیا گیا۔ اور کہا اگر دن کش پھر ساتھ ہی بے نصب ہو، اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والوں اور بیٹوں والوں کو بیٹوں والا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ چاہے اگر دیکھیں مال کی صورت میں ہوں یا بیٹوں کی صورت میں ہوں، کوئی اور صلاحیتیں ہوں،
تو وہ اس پر پھر تکبر کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بالکل بھی نہیں پسند. اور یہاں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اس سے ہمیں رک جانا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں جب کبھی بھی کوئی آپ سے کسی دوسرے کی بات کر رہے ہیں آپ اسے ہمیشہ یہ کہیں کہ چلیں چھوڑیں ہم اپنی بات کرتے ہیں. تو کوشش کریں اپنی لائف میں اپنے ایسے بننے کی جیسے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے, تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا اور پھر ہم صراط مستقیم کریں. جی. اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں, ہم بھی اس کی سون پر داغ دیں گے. بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا, جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل توڑ لیں گے, اور انشاءاللہ نہ کہا. پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو رہے تھے. پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل توڑنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو. پھر یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے, اور لپکے ہوئے صبح صبح پہنچ گئے. سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پائیں گے. پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے. نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی. اب ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے. تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے, بے شک ہم ہی ظالم تھے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے, کہنے لگے ہائے افسوس, یقیناً ہم سرکش تھے. کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے. ہم تو اب اپنے رب ہی سے آرزو رکھتے ہیں, یوں جی ہی عذاب آتا ہے. جی اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اہل مکہ کا ایک بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے جو ہے نوازا تھا کہ وہ شکر ادا کریں. جب انہوں نے تکبر کیا, کفر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو بھوک اور قحط میں ڈال دیا. دوسری بات یہاں پر ہے ایک باغ کی جو عربوں میں مشہور تھا. یہاں ہماری میٹنگ تھوڑی دیر میں اینڈ ہوگی تو آپ دوبارہ جوائن کیجیے گا, جب تک ہے تو میں بات کر لیتی ہوں. جو یمن کی طرف تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو پیداوار تھی وہ اس کا جو مالی تھا, مالک جو تھا, وہ غربا میں تقسیم کرتا تھا, جو ضرورت مند تھے, جو مسکین تھے. لیکن پھر اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اس کے بچوں کی انڈر آ گیا, تو بچوں نے جو ہے وہ دینا ختم کر دیا کہ اگر ہم انہیں دیں گے تو خود کیا کھائیں گے. تو اسے پھر اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا. اور یہاں پر ایک چیز ہمیں نظر آئی کہ ہر چیز کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے, کیونکہ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ چاہے. تو اگر جس